बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त और इस्तदा के साथ कि नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं कि ये जो दीवार आतिश या फायर वॉल है, इसकी करम फरमाई हर 2-3 महीने बाद हम पर बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर जाती है। आज एक मरतबा फिर हम इसी अज़ाब का शिकार हैं और उसका इलाज आपके हाथ में है कि आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। अगर आप लोग 5-5 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि आप भी इस कोशिश, काविश और जिहाद में हमारे साथ किसी न किसी तरह शामिल हैं। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद एक उससे भी ज़्यादा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की बहनों ने की है। नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान को दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज मुयस्सर है और इस मामले में PTI रहनुमाओं को भी बाखबर रखा गया है। मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक सारे मामले में फसाद की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ अलीमा खान है। जब भी हुकूमत और PTI रहनुमा किसी फ़ैसले पर पहुँचते हैं तो अलीमा खान उसे वीटो कर देती हैं। वज़ीर दाखिला साहब का कहना है कि जी इमरान खान के इलाज का बहाना बनाकर PTI सियासत चमकाती रहती है। अच्छा, वो अगर सियासत करती हैं तो नकवी साहब आप भी बता देना आप क्या करते हैं। खैर, ऐन उस वक्त जब वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत की दरियादिली के मुज़ाहिर बता रहे थे और कह रहे थे कि जी इमरान खान को जेल मैनुअल से बढ़कर आसाइशें दी जा रही हैं, ऐन उसी वक्त पता चला कि जी अलीमा खान की गाड़ी को चक्री के मुकाम पर रोक लिया गया। हालांकि अदालती अहकामात के मुताबिक आज फैमिली की इमरान खान से मुलाकात का दिन था। पता नहीं चीफ जस्टिस साहब एक दिन ही बेदार होना था, चंद घंटे के लिए उठना था, उसके बाद फिर वो लंबी तान के सो गए। पहले ये काम नाज़रीन अडयाला जेल से चंद किलोमीटर दूर नाके पर किया जाता था, मगर इस बार चूँकि इमरान खान को हुकूमत ने इलाज की इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन सहूलतें फ़राहम कर दी हैं, इसलिए इस बार अलीमा खान को अडयाला से 50 मील दूर रोकना ही हुकूमत ने ज़रूरी समझा। अडयाला वाले रोड पर बहुत गैर मामूली सिक्योरिटी आज तैनात थी। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तफसीली तीनों बहनों ने की है इमरान खान की, उसमें नाज़रीन बड़े बुनियादी नौइयत के सवालात उठाए गए। नाज़रीन, उन सवालात से पहले ही एक आम आदमी के तौर पे, एक बिल्कुल लेमैन की हैसियत से नाज़रीन अपने दिल पे हाथ रख के हर तरह की आप सियासी वाबस्तगी से ख़ुद को अलग थलग करके देखें। आप बल्कि PTI के मुखालिफ बन के सोच लें, आप हुकूमत सरकार की हमायती बन के सोच लें एक मिनट के लिए कि अगर आप सरकार की जगह होते और किसी कैदी के लवाहिकीन आप पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे होते सरकार पे कि जी फ़लाँ हमारे कैदी की तबीयत ख़राब है और हमें ये शक है और कैदी को ख़ुद भी शक है, तो उसका शक दूर करने के लिए आप हमारा एक डॉक्टर या हमारा कोई रिश्तेदार बोर्ड में शामिल कर लें। नाज़रीन, आप क्या करते हैं? आप एक लम्हा भी ज़ाया ना करते उस ये मुतालबा मानने में। ये मुतालबा मानकर आप 2-3 एहसानात करते मुखालिफ पार्टी पर। सबसे बड़ा तो ये करते कि आप जब उसके डॉक्टर को, जो कैदी का डॉक्टर है, कैदी की तरफ से जो नामजद करदा डॉक्टर है, जब वो आके कहता कि जी कैदी बिल्कुल ठीक है, तो इमरान खान के लवाहिकीन के लिए तो शर्मिंदगी के सिवा बचता ही कुछ ना। वो कहते जी बिल्कुल ठीक है, आप तो फ़ौरन उनके मुतालबा किए बगैर डॉक्टर को शामिल करें। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, वो 2 डॉक्टर कहते हैं, आप 4 डॉक्टर शामिल कर दें। हर्ज क्या है? कोई आप दलील भी तो देना कि जी इसलिए हम नहीं शामिल कर लें। कोई टूटी फूटी कमज़ोर सी मजहूल सी दलील तो देना कि हम इमरान खान के या उनके लवाहिकी, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो जो तजवीज़ कर रहे हैं डॉक्टर, उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे। कोई एक टुट्टी भज्जी वजह तो दसो ना लोगों को, क्यों नहीं वजह बता रहे? कोई वजह ही, मतलब बाकी मामलात पे आपने इतनी वाहियात और फजूल वजूहात बयान कर दी हैं, तो इस पर भी कोई वजह फौरी तौर पे घड़ के बताएं तो सही ना। कोई नहीं बता रहे आप। ये तो आपके लिए पॉइंट स्कोरिंग का मौका है सरकार के लिए कि एक क्या 2 डॉक्टर शामिल कर रहे हैं। जब रिपोर्ट आए, सारे ज़ाहिर है वो खिलाफ तो रिपोर्ट नहीं दे सकते ना, बाकी डॉक्टर्स भी बैठे होंगे अंदर, वो कोई रिपोर्ट, वो टेस्ट करवाना चाहेंगे, वो कोई बात पूछना चाहेंगे। सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो वो कोई गलत बात तो नहीं कर सकेंगे ना बोर्ड में बैठ के। तो इमरान खान के हिस्से में, उनके बहनों के हिस्से में सिवाय शर्मिंदगी का कुछ भी नहीं आएगा। आप ये काम करते क्यों नहीं है? कोई वजह तो बताए ना।
اور پھر آج جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے، ساری بہنوں نے مل کے پوری جو پریس بریفنگ دی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بہت سارے نکات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے تشویش کا باعث ہے. اور اس وقت کئی جگہوں پہ جو صورت حال ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ ابھی بھی بہت خطرناک ہے. یہ جو حکومت ایک دن کے امن کو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا، محسن نقوی صاحب یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے، خاص طور پہ کے پی کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو سڑکیں ہیں یا جو معمولات زندگی ہے یہ کس طرح بند کیا جانا ہے. کتنا آسان کام ہے ان کے لیے، انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. اس لیے اب یہ کام ناممکن بلکہ مشکل بھی نہیں رہا ان کے لیے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ اب چند گھنٹوں کی کال پہ ہر ہفتے کیا جا سکے گا. اس لیے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ تدبر و ہوش مندی کا مظاہرہ کرے اور اس معاملے کی سنگینی کو ایڈریس اسی سنجیدگی کے ساتھ کرے جس کی وہ متقاضی ہے. اچھا ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کے دعوے اپنی جگہ، مگر عمران خان کی آنکھ کے علاج کا معاملہ کئی حوالوں سے حکومت نے بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے. عمران خان کی فیملی تک رسائی روک کر حکومت، میں نے جیسے عرض کیا، جان بوجھ کر خدشات کو ہوا دے اور کچھ بھی نہیں ہے. حکومت نے گزشتہ روز عمران خان کی ایک میڈیکل رپورٹ جاری کی اور حیرت ہے کہ اگر عمران خان کی صحت کے معاملے اتنے نارمل، اتنے ذاتی معالجین کی رسائی اور خاندان کی نگرانی میں ہے، اتنی نارمل تھی، تو پھر خوف کیسا ہے؟ پھر ذاتی سوال ہی بنیادی طور پہ یہ ہے نا، ایک عام آدمی، ایک 5ویں جماعت کا بچہ بھی یہ آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پردہ داری کس بات کی؟ حکومت کو تو خوش ہو کر یہ کام کرنا چاہیے. میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. عمران خان کی مسلسل جو قید تنہائی ہے ان خدشات کو تقویت دے رہی ہے کہ جیل میں ان کی طبیعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جسے چھپانا حکومت ضروری سمجھ رہی ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بہت عجیب و غریب ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے جیل میں معائنے کے دوران ان کی ایک ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی ہے اور ایک سینئر ہیلتھ رپورٹر کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا مرال کیسا ہے. بدترین حالات میں بھی اس کا اللہ پر غیر مزلزل ایمان ہے اور وہ یقین کی دولت سے مالا مال نظر آ رہا ہے. اسے جس طرح اس بات کا یقین ہے کہ وہ جھوٹے مقدمات میں پابند سلاسل ہے، بالکل اسی طرح عمران خان کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ اس اذیت ناک قید سے باہر بھی آئے گا. یہ یقین اسے ایمان کی دولت اور قرآن کے علم کی وجہ سے بھی نصیب ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے جیل میں 38 بار قرآن حکیم کی تفسیر کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھا. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید ایک بار بھی تفسیر کے ساتھ پڑھا. اچھا ناظرین، علی امین گنڈا پور وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد اچانک ایک بار پھر متحرک ہو گئے اور انہوں نے پارٹی پر ایک طرح سے ڈرون حملہ کر دیا. علی امین نے طاق کر نشانے لیے اور اپنی پارٹی کے عام ترین افراد کو نام لیے بغیر ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہی ہے کہ وہ الٹا ان پر آ رہی ہیں، بوم رینگ کر رہی ہیں. کوئی بھی بندہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں اور وہ اپنی عزت و توقیر جتنی بچی کچی تھی اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں. علی امین کا یہ کہنا ہے کہ جی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خان کی رہائی کے لیے جتنی محنت کی ہے کسی اور نے نہیں کی. میں حلفاً کہتا ہوں کہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کے سامنے بھی خان کی رہائی کے لیے بات کی ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے فیلڈ مارشل کے سامنے کسی کو بولتے نہیں دیکھا. یہ گفتگو ناظرین ذہن میں رکھیں کہ ایسا شخص کر رہا ہے جسے ایک وقت میں عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، جیسے عمران خان نے صوبے کا پورے مان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنایا تھا. اپنے 1.5 سالہ دور میں وزارت اعلیٰ میں علی امین نے کبھی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اور پورا مطلب پی ٹی آئی کا بچہ جانتا. الٹا عمران خان جن کی قید میں ہیں ان کا مطلب ریڈ کارپٹ استقبال بھی کیا جاتا رہا. علی امین نے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، انہیں لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد لائے اور پھر خود وہاں سے غائب ہو گئے. مجھے یاد ہے 26 نومبر کی رات کارکن اسلام آباد میں علی امین کی گاڑی کے سامنے کھڑے تھے اور ان سے اپیل کر رہے تھے کہ آگے بڑھیں، اور علی امین گھنٹا پور جو ہے وہ کارکنوں کو غلیظ گالیوں سے نواز رہے تھے. پھر کارکن ان کی گاڑی کے سامنے لیٹ گئے تھے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. مگر علی امین گاڑی سے نکل کر ایسے فرار ہوئے کہ 12 اضلاع پیدل پلانگتے ہوئے پشاور پہنچ گئے تھے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے بہت محنت کی ہے. مگر علی امین صاحب، لوگ پوچھیں گے نا آپ سے اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، ان سے فیملی کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں. میرا خیال ہے کہ علی امین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وزیر داخلہ سے صرف یہ بات منوا لیں کہ عمران خان کی جیل میں ملاقاتیں نہ روکی جائیں.
باقی رہائی والی جو محنت ہے وہ بے شک ترک کر دیں آپ. اب ذرائع کے مطابق علی امین بلا وجہ متحرک نہیں ہوئے. ہمارے دوست عدیل راجہ کہتے ہیں کہ علی امین اپنے قریبی ایم پی ایس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 بار وہ جو دوسری بار سی ایم بننے کے لیے پر تول رہے ہیں, بلکہ تیاری ہے, ان کو گرین سگنل مل گیا. وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سی ایم بن رہے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل, اور وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو عدالت یا الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل قرار دے دیا جائے گا اور عمران خان سے ملاقاتوں پر اس سے بھی زیادہ سختی سے پابندی لگا دی جائے گی. ان حالات میں یہ کہا جائے گا کہ جی عمران خان نے پہلے ہی علی امین کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا, اس لیے ان کی نئی ہدایات نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ علی امین کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. کوئی بندہ بھی ناظرین ان کی اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک ایم پی اے بھی. میں ذاتی طور پہ بھی ویسے یہ عدیل راجہ کی ان بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کئی ایم پی ایس سے انہوں نے بات کی اور سارے ایم پی ایس نے یہ بات ایک کان سے سنی ہے دوسرے کان سے نکال دی ہے, ہنس کے ٹال دی ہے. یہ تو بلی کو چچڑوں میں, بلی کو خواب میں چچڑوں والی بات ہے. اچھا ویسے ناظرین مختصر یہ کہ علی امین اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنی سیاست تباہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے اور کر سکتے بھی نہیں. اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں یا پچھلی صف میں جا کے بیٹھ جائیں تو یہ میرا خیال ان کی قدر و منزلت اس میں کچھ اضافہ ہی ہوگا. ناظرین عمران خان تکلیف میں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے سامنے نہ آئیں. گزشتہ روز ان کا خطاب جو تھا وہ گجرات یونیورسٹی میں تھا, یونیورسٹی میں خطاب تھا, مگر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اڈیالہ کی جانب موڑ دیا. میڈم وزیر اعلیٰ نے فرمایا کہ میں پہلی خاتون تھی جو سیاست میں نہیں تھی, لیکن پھر بھی عمران خان نے جیل میں مجھے ڈال دیا. میں حیران ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اتنی استقامت کے ساتھ کوئی غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے اس قدر. مریم نواز کو ناظرین 6 جولائی 2018 کو عدالت نے سزا سنائی تھی, جس کے ٹھیک 1 مہینے 12 دن بعد عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. مریم نواز اور ان کے والد نواز شریف کے خلاف نیب نے مقدمات اس وقت قائم کیے جب نواز شریف کی حکومت تھی. میں حیران ہوں کہ اس کا الزام بھی عمران خان پر کیسے لگا دیا گیا. پھر میڈم وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی حلف اٹھا کر کہہ رہی ہوں کہ آج تک نہ کبھی سوچا, نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ عمران خان کا جیل میں اے سی اتروا دیں یا کھانا بند کر دیں, بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ عمران خان کا ایک اے سی سے 2 نہ کر دیں. ایک بار پھر حقیقت سے آ رہی گفتگو. پتہ نہیں نواز مطلب یہ شریف خاندان واقعتاً اپنے گھروں میں ایسی گفتگو کرتے ہیں یا عوام کو بہکانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں. میرا بڑا مجھے شوق ہے کہ میں ایسی واقعی یہ فیملی ممبر سارے گفتگو کر رہے ہیں اور میں کہیں کان لگا کے سن رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہا ہوں 2 اے سی نہ لگا دیں, ہاں 3 نہ لگا دیں, ہرن کا گوشت نہ دیں نواز شریف عمران خان کو جیل میں, فلاں کیسی باتیں کر رہی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ. اڈیالہ آپ کے انڈر آتی ہے, اڈیالہ جیل آپ کے انڈر آتی ہے, بہنوں سے ملاقات نہیں کروا سکتے آپ, اور اے سی آپ نے 2 لگوانے. حقیقت یہ ہے نا کہ عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور رولز کے مطابق انہیں جیل میں A کلاس نہیں ملی. جیل میں اے سی اسے ملتا ہے جسے A کلاس دی جائے, اور یہ سہولت صرف میاں نواز شریف کو ملی ہوئی تھی. جب عمران خان کے سیل میں اے سی موجود ہی نہیں ہے تو اسے اتروانے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا, 1 کی جگہ 2 لگوانے کی بات کہاں سے آ گئی. اس 90 کی دہائی میں ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ورغلایا جا سکتا تھا, مگر آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی باتیں اپنی رسوائی کے سوا کسی چیز کا سامان بنتی ہوں گی. اچھا ناظرین, پہلے بھی کہا تھا کہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کارکنوں اور رہنماؤں کے درمیان خلیج بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے, صرف پارٹی کے لیے نہیں, ملک کے لیے بھی, قومی وحدت کے لیے بھی. عمران خان کی صحت کے مسئلے پر لگتا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہے ہیں. رحیم یار خان میں پیش آنے والے واقعہ کارکنوں اور رہنماؤں کے درمیان جاری اسی کشیدگی کا ایک مظہر ہے. ہوا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پی ٹی آئی رحیم یار خان کے صدر رئیس محبوب نے اپنے گھر میں پارٹی کارکنوں کا ایک اجلاس بلایا, جس میں شعیب جٹ نامی ایک کارکن ان سے چپتے ہوئے سوال کر رہا ہے. کارکن نے سوال کیا کہ سب سے پہلے صدر سے کہا, ضلعی صدر سے کہا, سب سے پہلے آپ استعفیٰ دیں, آپ اس ضلع کے صدر کے عہدے کے اہل ہی نہیں ہیں, آپ کے گھر سے آدھا کلومیٹر دور موٹر وے ہے, کیا آپ نے 8 فروری کے احتجاج کے دوران موٹر وے بند کرائی؟ آپ اپنا فیس بک پروفائل کھولیں, آپ کے پیج پر پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, صرف آپ کی ذاتی تشہیر کی ویڈیوز ہیں.
پھر اسی نوجوان کارکن شعیب جٹ نے مزید کہا کہ آپ عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، تم لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان قید میں ہیں، اگر عمران خان کے لیے نہیں نکل سکتے تو یہ عہدہ چھوڑ دو۔ نوجوان شعیب جٹ کے ان سوالات کو ضلعی صدر نے obviously اپنی توہین جانا، یہ 2 ٹکے کا چھوکرا اور مجھ سے ایسے سوال کر رہا ہے غریب آدمی۔ پھر مبینہ طور پر پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے شعیب جٹ کے گھر پر ریڈ کرایا گیا، ان کے 2 چھوٹے بھائیوں کو اٹھوا لیا گیا، جس کے بعد شعیب جٹ نے اپنی گرفتاری دے کر اپنے بھائیوں کو رہا کرایا اور خود جیل چلا گیا۔ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس مصدقہ اطلاعات ہوں تو ضرور کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر ناظرین پی ٹی آئی رحیم یار خان کے صدر اس کارروائی کے پیچھے ہیں تو میرا خیال ان سے باز پرسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں فوری طور پر پارٹی عہدے سے برطرف بھی کیا جانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، صدر زرداری کی جیل، ان کی سیاسی جدوجہد سے متعلق گزشتہ ویلاگ میں کچھ حقائق اپنے ناظرین کے سامنے رکھے تھے۔ میرا خیال تھا کہ زرداری کو سوشل میڈیا نے جو آئینہ دکھایا ہے اس کے بعد وہ کچھ عقل کے بات کریں گے، ہوش کے ناخن لیں گے، مگر نہیں، وہ نہایت بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل قید میں بیماری کے شکار عمران خان پر طنزیہ جملے کسنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 سال سے عمران خان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کی اپنے باپ سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اگر تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے تو مدر ٹریسا بن جاؤ۔ زرداری کے اس تازہ بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو زرداری صاحب کی طرف سے عدالت میں رپورٹ نہیں جمع کرائی گئی تھی کہ جناب زرداری صاحب تو ڈیمنشیا یعنی بھول جانے کی بیماری کا شکار ہے، وہ بالکل درست تھی۔ زرداری صاحب کی یادداشت واقعی ٹھیک طور پہ کام نہیں کر رہی، بلکہ وکی لیکس کے مطابق برطانوی چیف آف ڈیفنس نے جناب آصف زرداری سے متعلق جو کہا تھا وہ تو بہت ہی پریشان کن بات تھی، بلکہ شرمندگی والی بات تھی۔ وکی لیکس کی جانب سے سامنے لائے گئے ایک ڈاکیومنٹ کے مطابق برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف سرجک سٹائرپ نے امریکی حکام کو بتایا تھا کہ زرداری ایک احمق انسان ہے، نمسکل ہے۔ دیگر برطانوی حکام نے بھی زرداری کے بارے میں کم و بیش اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو دنیا زرداری صاحب کو ایسا سمجھتی تھی، اب اس کے بعد زرداری صاحب کسی کو کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں میرا خیال کسی کو فکر مند ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں صغیر احمد صغیر کے 2 اشعار: کس طرح کا کون ہے پہ کر کھلے، کس طرح کا کون ہے پہ کر کھلے، بیٹھ جائے دھول تو منظر کھلے، بیٹھ جائے دھول تو منظر کھلے، کاش باب آ گئی سب پر کھلے، کتنا کمتر ہے جو ہے برتر کھلے، کتنا کمتر ہے جو ہے برتر کھلے، کس کی جانب کس کا ہے کتنا حساب، آنکھ کھل جائے گی جب دفتر کھلے، آنکھ کھل جائے گی جب دفتر کھلے، کم سے کم اتنا تو حق میرا بھی ہے جو میرے سینے کے ہے اندر کھلے، جو میرے سینے کے ہے اندر کھلے۔ لیکن خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔